हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और हमने बुक ऑफ रेवलेशन की जो पहले बाब की चंद आयत पढ़ी, और जो हवाला पहला था उसमें पहले बाब की पहली 8 आयत पढ़ी। तो खुदावंद ने मेरे दिल में डाला कि थोड़ा सा मुकाशफा की किताब को हम स्टडी करें, बिकॉज वी आर लिविंग इन द एंड टाइम्स एंड वुड लाइक टू रिसीव सम इंफॉर्मेशन कि क्या हो रहा है दुनिया में, क्या हो रहा है, एंड वी विल कीप रिलेटिंग इट विद जो दुनिया में हालात चल रहे हैं, दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं, और साथ साथ में हम जो की अंडरस्टैंडिंग्स हैं उसको हम लेकर चलेंगे। लेकिन लफ्ज़ मुकाशफा जो है वो कहाँ से आया? ये लफ्ज़ कश्यप से निकला है, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को जाहिर करना। काशिफ लफ्ज़ भी इधर से निकला है, यानी कि किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना, खोल कर बताना, और किसी बात का मुकाशफा हो जाना, किसी बात का इल्म हो जाना। क्योंकि जब दानियल नबी की हमने वो हवाला पढ़ा था दानियल 12वें बाब में, तो उसमें जब दानियल ने समझने की कोशिश की, क्योंकि वो सारा कुछ बताया जा रहा था ना कि ये 3.5 साल का अरसा होगा, एंटी क्राइस्ट के बारे में बताया गया, और लास्ट डेज में जो टेम्पल बनेगी उसके बारे में सब कुछ। तो दानियल बहुत इंक्विजिटिव थे और उन्होंने पूछा कि ये सब कुछ कब होगा और इन लोगों का अंजाम क्या होगा। तो 12वें बाब की 9वीं आयत में हमने पढ़ा था कि फरिश्ते ने दानियल से कहा था कि दानियल तो अपनी राह ले, क्योंकि ये बातें आखिरी वक्त तक बंद रहेंगी और सर्ब मुहर रहेंगी, सील्ड रहेंगी। और जब मुकाशफा लफ्ज़ है उसका मतलब है अनसील करना, किसी चीज़ को जो है रिवील कर देना, इसलिए उसका नाम है रेवलेशन, टू रिवील समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज़ को बता देना, एक्सप्लेन करना। लेकिन दानियल को हुक्म दिया गया था कि इसको तुमने कंसील करना है, लेकिन यूहन्ना को ये हुक्म दिया गया था कि तूने इसको रिवील करना है। और दिस इज हाउ इट इज। सो बुक ऑफ डैनियल एंड बुक ऑफ रेवलेशन जो है दे आर क्लोजली कनेक्टेड, एंड वी व्हाइल वी आर स्टडीइंग द बुक ऑफ रेवलेशन वी विल आल्सो स्टडी द बुक ऑफ डैनियल। और उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो कि इंटरलॉक्ड होंगी, ओवरलैप कर रही होंगी और एक दूसरे के साथ जुड़ी होंगी। आपको पता है कि यूहन्ना रसूल जो हैं, ये जिन्होंने लिखा है, यूहन्ना आरिफ जिनके बारे में लिखा है, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा बुक का नाम है। इन्होंने कितनी बुक्स लिखी हैं बाइबल में? जो भी नो दैट कि कितनी बुक्स लिखी हैं इन्होंने बाइबल में? इंजील लिखी है, यूहन्ना की इंजील लिखी है, और 5 बुक्स लिखी हैं, क्योंकि इन्होंने लेटर्स भी लिखे थे। यूहन्ना के जो 3 खत हैं, यूहन्ना का आम खत जिसको कहते हैं, यूहन्ना का पहला आम खत, उसके बाद दूसरा और फिर तीसरा, 3 लेटर्स लिखे हैं। और इन्होंने पहले लेटर में एंटी क्राइस्ट का भी जिक्र किया। एंड बुक ऑफ रेवलेशन इज द लास्ट बुक ऑफ द बाइबल। ये इट वाज रिटन बिटवीन 90 to 96 AD, यानी कि यीशु मसीह के पैदाइश के जो अप्रॉक्सीमेट टाइम है उसके तकरीबन 95 साल के बाद लिखी गई। और यूहन्ना वाज द ओनली डिसाइपल जिनको शहीद नहीं किया जा सका था। ही एक्चुअली डाइड ऑफ हिज नॉर्मल डेथ। ही एक्चुअली दे ट्राइड टू किल हिम 3 times। एक दफ़ा उनको जहर का प्याला दिया गया था, ही डिडंट डाई। और हिस्ट्री की जो बुक्स बताती हैं, एक दफ़ा उनको कढ़ाई में डाल दिया गया था, तेल में, ही डिडंट डाई। और फिर तो दे थॉट के ही विल नेवर एवर डाई। और उसको क्या किया कि उन्होंने फिर पितमस के जजीरा में, और ये एक टापू है, एक जजीरा है जिसके बारे में यूहन्ना अपनी बुक में ही लिखते हैं। अगर हम 10वीं आयत में पढ़ें, बल्कि 9वीं आयत में, तो लिखा है कि मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई यीशु की मुसीबत और बादशाही और सब्र में तुम्हारा शरीक हूँ, खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस इस टापू में था। यानी कि छोटा सा जजीरा, टापू कहते हैं जजीरा को जो छोटा होता है, जो बहुत बड़ा नहीं था, उसका नाम है पितमस। तो इट वाज एक्चुअली ही वाज राइटिंग ऑल दिस in the island, that island was called Pitmos। और ये बेसिकली एशियाई कोचक में एक आइलैंड है। इट्स इन एशियाई कोचक इज मॉडर्न डे टर्की। तो अगर हम टर्की के एरियाज़ में जाएं जहाँ पे माल्टा वगैरह है, उस एरिया में जाएं तो ये पैथमोस जो है ये, और ये ग्रीक उसके अंडर आता था, ग्रीक, क्योंकि पैथमोस इज़ अ ग्रीक नेम। तो बेसिकली उस आइलैंड में कैदियों को रखा जाता था, वो कैदी जो कि नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से भाग जाएं, और उनको, और यूहन्ना जो है ही इज़ एक्चुअली लिविंग हिज लास्ट डेज, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में यहाँ पर हैं। और ही इज़ एक्चुअली ही इज़ अ प्रिजनर देयर, ही कांट एस्केप। जैसे गोरों के टाइम पे जब सज़ा देते थे अंग्रेज़ों का, जब इंडिया पे हुकूमत थी, तो वो अंडमान आइलैंड्स जो थे उन पर भेजते थे, जिसको काला पानी कहते थे, काले पानी की सज़ा देते थे। और कहते हैं काले पानी की सजा देती, मीन्स के वो उन आइलैंड्स पर उनको भेज देते थे, नोबडी कुड एस्केप।
there was no way, it's like land in the middle of nowhere, اور سمندر ہی سمندر ہوتا تھا. اور یوحنا کی ایک چیز ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کا ایسا کام تھا کہ he was in prison in Patmos, لیکن وہاں سے جو ہے وہ جو صحیفے انہوں نے لکھے وہ خدا کے کلام کے ہم تک پہنچ گئے. یہ بہت بڑی بات ہے. This is how the Holy Spirit works. بائبل میں کتنی اناجیل ہیں ٹوٹل؟ کتنی اناجیل کا ذکر ہے؟ ہم کتنی اناجیل پڑھتے ہیں بائبل میں؟ 4 اناجیل ہیں، ٹھیک ہے نا، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا. لیکن ایکچوئل میں 5 اناجیل ہیں، کیونکہ آئی کنسیڈر بک آف ریولیشن ایز دا 5th گاسپل، کیونکہ پہلی 4 اناجیل میں یسوع مسیح کی پہلی آمد کا ذکر ہے. پہلی آمد کے اندر جو خدمات کی گئیں، قربانی دی گئی اور کیے گئے. لیکن 5ویں انجیل جو ہے وہ بیسیکلی اگر ہم اس کو ایز اے 5th گاسپل کنسیڈر کریں، کیونکہ اس میں بھی خوشخبری کا ذکر ہے، لیکن اس میں کیا ہے کہ یسوع مسیح کی سیکنڈ کمنگ کے حوالے سے ذکر ہے، دوسری آمد اور دوسری آمد کے ساتھ جڑی ہوئی جو باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کا ذکر ہے. اس کے علاوہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا نے ایک سٹوری ریکارڈ کی تھی جو کہ بعد میں باقی اناجیل میں بھی آئی ہیں. دیر از 1 اسٹوری ایکچولی، بلکہ 2 اسٹوریز ہیں جو کہ چاروں اناجیل میں ہیں، اور وہ اسٹوریز جو ہیں وہ بے لوس خدمت کی اسٹوری ہیں. ایک اسٹوری جس میں ایک عورت نے اپنے پیروں اپنے بالوں سے یسوع مسیح کے پیر پونچھے تھے اور عطر ڈالا تھا. وہ اسٹوری آپ کو پتہ ہے، یسوع نے کہا تھا کہ یہ یادگاری ہوگی، اور چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ہے. اور بہت سارے واقعات ایسے ہیں جن کا ایون یسوع مسیح کی پیدائش کا ذکر ہے صرف 2 اناجیل میں، لیکن اس عورت کی اس خدمت کا. اسی طرح ایک بچے کی اسٹوری ہے جس نے 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں دی تھیں، اس اسٹوری کا ذکر چاروں اناجیل میں. اور 5 روٹیاں جو ہیں وہ کلام مقدس کے 5 حصوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور 2 مچھلیاں 2 عہدوں کو ظاہر کرتے ہیں. فش ریپرزینٹس دا کووننٹ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اٹ وازنٹ جسٹ اے کو انسیڈنس، اٹ واز اے سمبولک تھنگ جو کہ خداوند یسوع مسیح نے وہاں پر کی تھی. 2 مچھلیاں 2 عہدوں کو ظاہر کرتی ہیں، 5 روٹیاں 5 کتابوں کو ظاہر کرتی ہیں. اگر ہم پہلے عہد کو دیکھیں تو اس میں بھی 5 کتابیں دی گئی تھیں جو کہ خدمت کو ظاہر کرتی تھی. وہ شریعت کی 5 کتابیں تھیں: پیدائش، خروج، احبار، گنتی اور استثنا. 5 books of Torah جو ہے 5 کتابیں جو توریت کی ہیں وہ دی گئی تھی. So the whole system of the Old Testament stood on those 5 books. اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جب نئے عہد نامہ دیے گئے تو 5 اناجیل دی گئیں. پہلی 4 اناجیل تو یسوع مسیح کی پہلی آمد کے بارے میں، اور 5ویں کتاب جو ہے وہ بک آف ریولیشن کے بارے میں ہے، مکاشفہ کے بارے میں ہے، اور اسی کے اوپر پورا ایمان جو ہے وہ بیسڈ ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسولوں کا اعمال کی جو کتاب ہے بک آف ایکٹس جو ہے دیٹ از ٹو ریکارڈ دا ہسٹری آف دا چرچ اور ارلی چرچ. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشنز کی بکس ہیں فرام دا ڈسائپلز، لائک پالوس رسول نے خط لکھے، باقی شاگردوں نے خط لکھے، اور ان خطوط کے تحت جو ہے وہ ہم اپنی کلیسیائی خدمت اور کلیسیائی جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں جو کہ سیمنری میں پڑھائی جاتی ہیں وہ ہم اس چیز سے اخذ کرتے ہیں، اس چیز میں سے لے لیتے ہیں. So book of Revelation is of equal significance as to the first 4 Gospels. جس طرح ہمارے ایمان میں پہلی 4 اناجیل جو ہیں وہ ضروری ہیں، وہ ایمان کی جو ہے وہ عقائد ہیں، ایمان کی بیس ہیں اور ان کی فاؤنڈیشن ہیں، اسی طرح بک آف ریولیشن بھی جو ہے ایمان کی بیس اور فاؤنڈیشن ہے. مجھے ایک دفعہ میرے ایک مسلمان دوست نے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لوکا کی انجیل میں، اور اس کے ہم 3 باب میں جاتے ہیں اور اس کی 23ویں آیت میں لکھا ہے کہ جب یسوع خود تعلیم دینے لگا تو قریباً 30 برس کا تھا، جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ کی انجیل میں اپروکسیمیٹلی کیوں لکھی ہوئی ہے، وائی couldn't they talk clearly about Jesus. آپ ایک چیز نوٹ کریں کہ جو اناجیل ہیں اس میں یسوع مسیح کی فزیکل اپیرنس کے بارے میں نہیں لکھا ہوا. آپ کو کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ یسوع مسیح کی ہائٹ کے بارے میں کیا لکھا ہے اناجیل میں؟ ان کی اپیرنس بس یہ پتہ ہے کہ ان کی داڑھی تھی، ان کے بال تھے لمبے، اور he must have been average height, he must have looked like us، دیسی جیسے ہمارے تو مڈل ایسٹرن لک تھی. لیکن ان کی جو زمینی خدمت کے 33 سال کا جو عرصہ ہے جس میں وہ زمین پر رہے، کیونکہ 30 ایئرس کے تھے جب انہوں نے خدمت شروع کی، اور 3.5 سال تک انہوں نے زمین پر خدمت کی. سو 33.5 کے ہو کر ڈیتھ ہوئی اور ریزریکشن ہوئی. سو زمین پر یسوع مسیح کی جو اپیرنس ہے، جو فزیکل، لوگوں نے ان کو فزیکلی دیکھا. They saw him as a child. آپ دیکھیں کہ یسوع مسیح کا ایک واقعہ یوحنا نے
اس کو اپنی انجیل میں ریکارڈ کیا تھا. He was around 12 years old. 12 سال کے تقریباً تھے جب وہ ہیکل کے اندر گئے تھے اور فسح منانے کے لیے اپنے پیرنٹس کے ساتھ گئے تھے. Why did he go there? کیونکہ یوحنا جو ہے وہ یہودیوں کو لکھ رہے تھے اور 12 سال کا بچہ جو ہوتا ہے اس کو یہودیوں کی رسم کے مطابق there is one thing they do, they have to go through, اس کو کہتے ہیں بار متسوا. کیا کہتے ہیں؟ بار، میرے پیچھے بول سکتے ہیں بار متسوا. بار کا مطلب ہے بیٹا اور متسوا جو ہے بیسیکلی قانون یا شریعت کو یا احکام کو کہتے ہیں، یعنی کہ حکم کا بیٹا. بار متسوا کا مطلب ہے. اور جو ان کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بیت متسوا سے گزرتی ہیں، یعنی کہ بیٹی، یعنی کلام کی بیٹی اور کلام کا بیٹا. تو ہوتا کیا تھا یہودیوں کے ٹائم پہ کہ وہ شریعت کو حفظ کرواتے تھے. یہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں کہتے ہیں اسی قرآن حفظ کر لے، حافظ ہو گئے ہیں. اور عموماً جو اندھے لوگ ہوتے تھے پاکستان میں ان کو حافظ جی کہتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے قرآن حفظ کرا دینا ہے کہ جی اور تو کچھ کر نہیں بچارا سکتا تو سن کے تو چلو قرآن حفظ کرتے، تو وہ اس سے زبانی سنا کرتے تھے. تو کوئی بھی آپ کو اندھا کوئی ملتا تھا جو کہ ڈسیبل تھا، جو couldn't see، تو اس کو ویسے پیار سے سارے حافظ جی کہتے تھے. لیکن یہ حفظ کرنے والا جو کانسیپٹ ہے اٹس ناٹ نیو، اٹس ایکچولی جیوش کانسیپٹ، یہ بار متسوا کے ٹائم پہ. اور آپ یہ دیکھیں کہ جب بار متسوا ہوتا تھا تو جو جو ان کے فریسی لوگ یا ان کے جو بڑے عالم لوگ تھے ان کو کوشچن کرتے تھے، بچوں کو کوشچن کرتے تھے اور آگے سے ان کو جواب دینا پڑتا تھا، ان کو کلام حفظ کرنا پڑتا تھا. کیوں؟ کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. دیٹ واز اے ورس جو کہ ان کو دی گئی. پلس لکھا تھا کہ ان کو اپنے ذہنوں پہ لکھ لینا، اپنے دلوں پہ دل نشین کر لینا، اپنے ہاتھوں پہ باندھ لینا، اپنے ماتھوں پہ باندھ لینا. So they were supposed to physically memorize the whole Torah جو ہے توریت کی پہلی 5 کتابیں ان کو کرتے تھے. اور یسوع مسیح جو ہیں وہ جب وہاں پر گئے ہیں تو 12 سال کے تھے، تو بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنی ہیکل میں تھے. لوکا کی انجیل میں اس کا ذکر ہے اور لوکا نے اس چیز کو کیا تھا ریکارڈ. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہیکل میں جب 12 سال کے ہوئے تو وہ فسح منانے کے لیے گئے تو یسوع مسیح وہیں پہ رہ گئے، یعنی پیچھے رہ گئے. گروپ پورا جو ہے وہ واپس جا رہا تھا، قافلہ جا رہا تھا. اینڈ دین دے پیرنٹس جو تھے مریم اور یوسف وہ ڈھونڈ رہے تھے، ان کو نظر ہی نہیں آیا. لکھا کہ 3 دن کے بعد واپس آئے تو ہیکل میں استادوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے یسوع مسیح، اور لکھا ہے کہ ان سے سوال کرتے ہوئے پایا اور جو اس کی باتیں سن رہے تھے بچے کی، اس کی سمجھ اور اس کے جوابوں سے دنگ ہو رہے تھے، حیران ہو رہے تھے. یہ بار متسوا اتنا لمبا ہو گیا. جنرلی تو بار متسوا کی جو کرسچن فارم ہے اس کو کنفرمیشن کہتے ہیں، استحکام کا عمل جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ بچے دی کنفرم. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہ جو اینگلیکن چرچز ہیں یا کیتھولک چرچز ہیں اس میں بچے کو بیپٹزم دے دیتے ہیں اور اس کے بعد جب وہ 12 سال کا ہوتا ہے تو اس کو کنفرمیشن کے پروسیس میں سے گزارتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ دی کنفرمیشن. اور اس کو جنرلی 2-4 دعائیں اور جو کچھ آیتیں اور کچھ زبور پڑھا دیتے ہیں، کہتے ہیں جی یاد کر کے آؤ زبور 91، زبور 23 اور اے ہمارے باپ اور رسولوں کا عقیدہ اور یہ. لیکن اٹ واز پریٹی ٹف جو کہ یہودی لوگ کرتے تھے. یہاں پر لکھا ہے کہ یسوع سوال کر رہے تھے، ان سے جواب نہیں دے رہے تھے، سوال کر رہے تھے. سو جنرلی کیا ہوتا تھا کہ بچہ جواب دیتا تھا اور ریبائی جو تھے وہ سوال کرتے تھے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع سوال کر رہے ہیں آگے. سو دیٹس وائی they were very shocked کہ یہ بچہ کون ہے. اس کے علاوہ بائبل میں کہیں پر بھی یسوع مسیح کی فزیکل اپیرنس کا ذکر نہیں ہے. Why? Because God doesn't want us to focus on those 33.5 years and the physical appearance of Jesus Christ جو کہ diminished تھی، جو کہ محدود تھی. یسوع مسیح نے اپنے آپ کو خالی کر کے محدود کر کے خدا ہمارے درمیان میں آ گیا. لیکن اس نے اپنے آپ کو اس کے لائق نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر. لیکن بک آف ریولیشن، بیکاز ریولیشن مینس ٹو ریویل ایوری تھنگ، یہاں پر جو یسوع مسیح کی گلوریفائڈ جو امیج ہے اس پہلے چیپٹر میں جب ہم پڑھتے ہیں تو جب ہم اس کے گلوریفائڈ امیج کو دیکھتے ہیں تو اس کے بارے میں لکھا ہے 12ویں آیت سے میں پڑھوں گا. میں نے اس آواز دینے والے کو یعنی خداوند یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا کہ پھر کر سونے کے 7 چراغدان میں نے دیکھے، ان چراغدانوں کے بیچ میں ایک آدم زاد کا سا شخص دیکھا. اب پہلی بات ہے کہ یسوع مسیح کی جو اپیرنس ہے ہی از لائک اے مین واکنگ امنگسٹ دا فائر. اور یہ چیزیں آپ کو دیکھیں گی دانیل کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ جب بھٹی میں دانیل کے 3 دوستوں کو پھینکا گیا تو کتنے دوست پھینکے تھے؟ 3. لیکن بادشاہ کو کتنے دوست لوگ نظر آ رہے تھے؟ 4. اس نے کہا کہ ایک شخص اور ہے اس آگ میں جو کہ الہ زادہ لگتا ہے، جو دیکھنے میں he looks like son of God.
اور لیکن ہے دیکھنے میں اس کی اپیرنس جو ہے اٹس ویری مینلی. اس کے بعد ہم دانیل کی کتاب میں اور بھی جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ وہ جب وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے ہی لکس لائک اے مین. اور یہ چیز جو ہے یہودی اسکالرس کے لیے یہ چیز جو ہے ایک ٹائم پہ دانیل کی کتاب کو ایڈ نہیں کیا جا رہا تھا اس میں کینن میں, بیکاز دے ڈنٹ لائک دا فیکٹ کہ گاڈ از بینگ شون ایز اے مین اور مین لکنگ جو ہے, کیونکہ دے تھاٹ کہ گاڈ از اونلی جو ہے وہ نظر نہیں آ سکتا. لیکن ایکسوڈس کی بک میں ہم دیکھتے ہیں دے couldn't escape one thing کہ موسیٰ نے جب خدا سے یہ خواہش کی تھی, میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں, موسیٰ نے کہا تھا کہ خداوند میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, I want to see you, اور خدا نے کہا تھا کہ نہیں تو مجھے دیکھے گا تو مر جائے گا. دیکھیں یہ ایکسوڈس خروج اس کا 33واں چیپٹر ہے اور اس کی 17ویں آیت. خدا نے موسیٰ سے کہا کہ یہ کام بھی جس کا میں نے تجھ سے ذکر کیا ہے کروں گا, کیونکہ تجھ پر میرے کرم کی نظر ہے اور میں تجھ کو بنام پہچانتا ہوں. تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے اپنا جلال دکھا دے. اب موسیٰ کہہ رہا ہے I want to see your glory. خدا نے اس سے کہا کہ میں اپنی ساری نیکی تیرے سامنے ظاہر کروں گا اور تیرے ہی سامنے خداوند کے نام کا اعلان کروں گا. پر میں جس پر مہربان ہونا چاہتا ہوں مہربان ہوں گا, جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں رحم کروں گا. اور یہ بھی کہا کہ تو میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا کیونکہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا. پھر خدا نے کہا کہ دیکھ میرے قریب ہی ایک جگہ ہے, تو اس چٹان پر کھڑا ہو جا اور جب تک میرا جلال گزرتا رہے گا میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا. یعنی کہ وہاں پر ایک دراڑ تھی جس کو پنجابی میں تریڑ کہتے ہیں, تو وہ اس چٹان کے شگاف میں موسیٰ کھڑا ہوا تھا اور اس نے کہا کہ میرا جلال گزرتا رہے گا, میں تجھے اس چٹان کے شگاف میں رکھوں گا, جب تک میں نکل نہ جاؤں تجھے اپنے ہاتھ سے ڈھانپے رہوں گا. اس کے بعد میں اپنا ہاتھ اٹھاؤں گا اور تو میرا پیچھا دیکھے گا, تو مجھے فزیکلی نہیں دیکھ سکتا. تو آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے بھی موسیٰ سے کہا تھا کہ یو کین ناٹ سی می, ریویل نہیں کر سکتا میں اپنے آپ کو, لیکن دا اونلی پلیس جہاں پر خدا کے جلال کو ہم دیکھ سکتے ہیں دیٹ از ان دا بک آف ریویلیشن. کیسے لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ ان چراغ دانوں کے بیچ, واپس میں آتا ہوں مکاشفہ پہلا چیپٹر اور اس کی ہم 13ویں آیت دیکھتے ہیں. ان چراغ دانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند باندھے ہوئے تھا. سونے کا سینہ بند کون باندھتا تھا اولڈ ٹیسٹمنٹ میں؟ یہ کاہن لوگ باندھتے تھے. سردار کاہن جو ہوتا تھا ہی واز یوزڈ ٹو ویئر سونے کا سینہ بند جو ہوتا تھا, اس پر ایک بریسٹ پلیٹ ہوتی تھی, اس پر 12 پتھر ہوتے تھے اور 12 پتھر جو تھے 12 قبیلوں کو ظاہر کرتے تھے. یہ وہی 12 پتھر ہیں جن کا بک آف ریویلیشن کے اینڈ میں ذکر ہے کہ جب نیا شہر یروشلم بنے گا تو اس کی 12 بنیادیں ہوں گی, اس کے 12 دروازے ہوں گے اور ہر بنیاد جو ہے وہ ایک پتھر کی ہوگی اور ہر دروازہ اس پتھر کا ہوگا. اور آپ کو پتہ ہے کہ سیالکوٹ میں ایک جگہ ہے جس کا نام کیا ہے 12 پتھر. وہ کیوں رکھا گیا ہے؟ سیالکوٹ کے ایک جگہ ہے کیونکہ کرسچنوں کا علاقہ ہے, جیسے بہار کالونی ہے لاہور میں, سیالکوٹ میں ایک جگہ اس کا نام 12 پتھر ہے. یہ کون سے پتھر ہیں؟ یہ 12 پتھر جو ہیں یہ بڑے مہنگے پتھر. اب امیجن کریں کہ آپ کے گھر کی 12 بنیادیں ہوں اور ان کی بنیادوں میں کون کون سے پتھر ہوں. یہ ریولیشن کے اینڈ میں میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں آپ کے لیے. 21واں باب ہے اور اس کے 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے اس کی شہر پناہ بہت بڑی اور بلند تھی. اس کے 12 دروازے اور 12 دروازوں پر 12 فرشتے تھے. ان پر بنی اسرائیل کے 12 قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے. 3 دروازے مشرق کی طرف تھے, 3 دروازے شمال کی طرف, 3 دروازے جنوب کی طرف اور 3 دروازے مغرب کی طرف. اس شہر کی شہر پناہ کی 12 بنیادیں تھیں اور ان پر برا کے 12 رسولوں کے نام لکھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا, اب بنیادیں جو ہیں وہ کیسی تھیں؟ اور اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اس شہر پناہ کی یعنی کہ جو یروشلم آئے گا جو کہ کیوب کی شکل میں ہے اور اس کے 12 ڈورز ہیں جس کو 12 دری کہتے ہیں. جیسے آپ کو پتہ ہے جو لاہور دے رہنے والے انہوں نے پتہ ہے کہ راوی دیکھو ایک ٹائم تھے کہ 12 دری بھی ہوتی تھی, تو 12 دروازے 12 دری جو ہے وہ ایک کانسیپٹ یہ بائبل کا ہے. تو کیا ہے کہ اس شہر پناہ کی تعمیر یشب کی تھی. شہر ایسے خالص سونے کا تھا جو شفاف شیشے کی مانند ہو. اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں جو کہ ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھے. ہم تو ایک چھوٹی سی گٹھی لے لیتے ہیں ہیرے کی, تو سانو اتنی مہنگی پیندی ہے. جانے اسی اتنے جا کے تے اسی کہنے ہم سنیارے نوں کہ سانو کوئی گٹھی دیو, تو کہندے جی 5000 دا چھوٹا جہا
تو وہ کہتے ہیں جی یہ جتنا کیرٹ اس کا زیادہ ہے، جتنی اس کی وہ ریفائن ہے، جتنی اس کی کٹنگ ہے، اس کے مطابق چھوٹا سا ہوتا ہے اور وہ کتنے ہزار پاؤنڈز کا بن جاتا ہے، ہزاروں لاکھوں میں بنتا ہے۔ لکھا ہے کہ خدا کا جو شہر اس کی پہلی بنیاد یشب کی تھی، دوسری نیلم کی تھی، سیفائر کی، تیسری جو تھی شب چراغ کی، چوتھی زمرد کی تھی، ایمرلڈ جس کو کہتے ہیں، پانچویں عقیق کی تھی، چھٹی جو ہے لال کی تھی جو موتی کی، ساتویں جو تھی وہ سنہرے پتھر کی تھی جس کو سنگ سلیمانی کہتے ہیں، آٹھویں فیروزہ کی تھی، ٹھیک ہے نا، جیسپر جس کو کہتے ہیں، نویں زبرجد کی تھی، دسویں یمنی کی تھی، گیارہویں سنگ سنبلی کی تھی، اور بارہویں یاقوت کی تھی، یعنی کہ ہیرے جواہرات سے وہ شہر بنا۔ امیزنگ، اب امیجن کریں کہ وہ 12 دروازے، 12 پتھر اور سب کچھ جو ہے وہ کس طریقے سے۔ اچھا یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سینے پر باندھے ہوئے، اچھا واپس جاتے ہیں پہلے باب کی 14ویں آیت، اس کے بال سفید اون کی بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند۔ کوئی کہنا کہ تہاڈا یسوع کہندا لگدا ہے، لوگ اپنے نبیاں دا دس دیں کہ جی وہ پسینہ ڈگدا سی تو اتوں گلاب دا پھل اس تو پہلے کدی نکلیا ہی نہیں سی نا، تو وہ میرے مسلم دوست کہتے ہیں ساڈا بندہ جڑا ہے وہ پسینہ ڈگدا سی تو جتھے پسینے دا قطرہ ڈگدا اتوں گلاب دا پھل نکل آندا سی، تے اس تو پہلے دنیا ہے ہی نہیں سن گلاب۔ مطلب لوگ یہ بتاتے ہیں کہ جو کمرے میں آتے تھے تو کمرہ روشن ہو جاتا تھا، یہ لوگ اپنے بابوں کی، اپنے نبیوں کی، اپنے لوگوں کی فزیکل اپیرنس کو بتاتے۔ کوئی کہنا تہاڈا یسوع کہندا دیکھتا سی، انہیں کہ انجیلوں میں نہیں، 5ویں انجیل میں پڑھو کہ اس کے بال اون کی مانند سفید ہے۔ وائی ڈز ہی ہیو، آپ نے اگر انگلش عدالتوں کے جو ججز کو دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک نا وائٹ کلر کی وگ پہنی ہوتی ہے، وہ کہاں سے لیا گیا کانسیپٹ؟ یہ بائبل سے لیا گیا، یہ ججمنٹ کی نشانی ہے کہ ہی از ایکچولی ہی از اینشنٹ آف ڈیز، اس کو کہا گیا بک آف ڈینیل میں کہ وہ عبدالآباد ہے، بزرگ ہے، اور دیکھنے میں جنگ ہے لیکن بال اون کی مانند سفید ہے، برف کی مانند، آنکھیں شعلے کی مانند ہیں، کیونکہ وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہیں۔ کلام میں کیا لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ سو یہ دل کی پاکیزگی ہے کہ آنکھیں آگ کے شعلہ کی مانند۔ اس کے پاؤں خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو۔ پیتل کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ پیتل ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ٹیبرنیکل بنایا گیا تھا، خیمہ اجتماع بنایا گیا تھا، تو اس کا پہلا جو حوض تھا اور پہلا مذبح پیتل کا تھا، اندر جو تھا وہ سونے کا تھا۔ سو پیتل توبہ کو ظاہر کرتا ہے، ججمنٹ کو ظاہر کرتا ہے، سونا پرستش کو ظاہر کرتا ہے۔ سو پاؤں پیتل کے اس لیے بیکاز ہی ہیز واکڈ آن دا پاتھ آف ججمنٹ اینڈ ہی ہیز پیڈ دا پرائس، ہاللیلویا، اس لیے اس کے پاؤں پیتل کے تھے۔ دیٹس وائی ہز فیٹ آر فیٹ آف برانز، پیتل کے ہیں، خالص پیتل کے، جو بھٹی میں تپایا گیا۔ وائی؟ بیکاز ہی ڈائیڈ، اور ہم نے کہا کہ عالم ارواح میں اترا، وہ جہنم میں بھی گیا، آگ میں تپایا گیا ہمارے لیے، اور اس کی آواز زور کے پانی کی چیز ہے۔ دیٹ شوز دی اتھارٹی۔ اگر آپ سام 19 پڑھیں تو لکھے کہ اس کی آواز سے ہرنیوں کے حمل گر جاتے ہیں، اس کی آواز جنگلوں کو ویران کر دیتی، پہاڑوں کو توڑ دیتی ہے۔ اس کی آواز سے جو ہے وہ دنیا تخلیق میں آئی، ہاللیلویا۔ اس کی آواز، اسے کہا اور ہو گیا، اس نے کہا روشنی ہو جا، روشنی ہو گئی، ہاللیلویا۔ اس نے کہا کہ چاند اور ستارے بن جائیں تو چاند اور ستارے بن گئے۔ اس نے کہا کہ سمندر اپنے اندر جو ہے وہ جاندار رکھے، ہوا کے پرندے اڑیں، اور جو وہ کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے کہے میں ہی قدرت ہے، ہاللیلویا۔ اور لکھے کہ اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اس کے منہ سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ یہ کس چیز کو ظاہر ہے؟ یہ کلام کی بات ہو رہی ہے، 2 دھاری تیز تلوار۔ وائی از دیٹ؟ بیکاز دا سیم ورڈ گیوز یو لائف بٹ دا سیم ورڈ آلسو ججز یو ٹو ڈیتھ۔ اور یہ جو 2 دھاری اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں زندگی بھی ہے، اس میں موت بھی ہے، اس میں برکت بھی ہے اور اس میں لعنت بھی ہے، کیونکہ the same word curses anybody who does not walk according to the word of God، اور جو خدا پر قرض کرتے ہیں یا خدا کا انکار کرتے ہیں ان کو جج بھی وہ کرے گا۔ اور یہ سیم ورڈ ہے، لکھے کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب، سورج کی مانند اس کا چہرہ، nobody can look at his face۔ اور یہی بات جو ہے وہ موسیٰ نے کہی کہ میں تہاڈا چہرہ دیکھنا ہے، خدا نے کہا نہیں you cannot، اگر تو دیکھے گا تو تو مر جائے گا۔ لیکن یوحنا یہاں پر نہیں مرا، کیوں؟ بیکاز he was saved، وہ خداوند کے لہو سے۔ اور لکھے کہ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دائنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، خوف نہ کر، do not be afraid۔ سو اگر کوئی کہے کہ سو کیا ہے کہ book of Revelation starts with revealing how our Jesus Christ looks like، hallelujah، ہمارے یسوع کیسے ہیں، دیکھنے میں کیسے ہیں۔ اور یسوع نے اپنا تعارف کیا کروایا کہ میں اول اور آخر، زندہ ہوں، مر گیا تھا، دیکھ عبدالآباد،
जिंदा रहूँगा और मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ मेरे पास हैं। हालेलुया। जो बातें तूने देखी और जो हैं, जो उनके बाद होने वाली हैं, इन सब को लिख ले। हालेलुया, इनको लिख ले, इनको बताना है। एंड देन ही टॉक्स अबाउट द 7 चर्चेस, जो कि हम नेक्स्ट फेज में इसके बारे में सीखेंगे। तो क्या है कि यीशु मसीह ने बताया कि ये बातें जो हो चुकी हैं, जो हो रही हैं और जो होने वाली हैं, राइट डाउन एवरीथिंग, एंड दैट्स हाउ द बुक ऑफ रेवलेशन स्टार्ट्स। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जो कि हमने आयत अभी पढ़ी थी, हवाला बहन जरीना ने पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है कि पहले चैप्टर में पहली आयत से मैं वापस पढ़ूंगा, यीशु मसीह का मुकाशफा। लोग कहते हैं कि ये यूहन्ना का मुकाशफा, नहीं, ये यीशु मसीह का मुकाशफा जो खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि वो अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना ज़रूर है। और फिर लिखा है कि नबूवत की इस किताब का पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक। मुझे याद है कि जब हम छोटे थे ना, तो नानियाँ दादियाँ कहते हैं सानू डर बड़ा लगता है मुकाशफा नहीं पढ़ना, ठीक है ना। वो जनरली ये अमूमन बात लोग करते थे, मुकाशफा नहीं पढ़ना, डर लगता है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट है कि पुट्ठा मुकाशफा पढ़ो तो जादू हो जाता है। दिस इज लोड ऑफ रबिश, है ना, कि जी उल्टा मुकाशफा पढ़े तो जादू करने के लिए। दैट्स नॉट, ये खुदा का कलाम है, इसको उल्टा नहीं पढ़ा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये सब जो है ये रबिश है, ये सब बकवास है। बेसिकली बाइबल हमें क्या बताती है कि इस किताब को पढ़ने वाला, इसके सुनने वाले और जो कुछ इस पर लिखा है इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं। मुबारक हैं। हम जब इस किताब को पढ़ेंगे, विल स्टार्ट रिसीविंग द ब्लेसिंग्स। ये बेसिकली शैतान की हथकंडे थे कि वो नहीं चाहता था कि हम इस किताब को पढ़ें, हम इसके अंदर जो कुछ चीज़ें लिखी हैं। द प्रॉब्लम इज कि इवन दो इट्स अ रेवलेशन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट बुक्स ऑफ द बाइबल। इसको समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन लिखा है कि इसको पढ़ने वाला मुबारक है, इसके सुनने वाले मुबारक हैं और जो इसमें लिखे इस पर अमल करने वाले मुबारक हैं, क्योंकि वक्त नज़दीक है। और इसमें तसलीस का जिक्र है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उसकी तरफ से जो था, जो है, जो आने वाला है, और उन रूहों की तरफ से जो खुदा उसके तख्त के सामने है। फिर लिखा है कि यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में पहलोठा, दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है। फिर लिखा है कि उस और हमको एक बादशाही खुदा ने बनाया, यानी कलीसिया के बारे में जिक्र है। पहले रूल कुद्स के बारे में जिक्र है, फिर यीशु मसीह के बारे में जिक्र है, फिर कलीसिया के बारे में जिक्र है, और फिर लिखे कि अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया। इसमें बाप का भी जिक्र है। सो थ्रू आउट द रेवलेशन यू विल सी द ट्रायून गॉड एट वर्क एंड द चर्च। सो द बुक ऑफ रेवलेशन को अगर आप सम अप करना चाहते हैं तो ये है कि इट्स द लव स्टोरी ऑफ ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम। दुल्हा और उसकी दुल्हन की मुलाकात की कहानी है, और उन तमाम मुश्किलात की कहानी है, इससे पहले कि दुल्हा और दुल्हन एक हों और आसमान में बादशाही की ज़ियाफ़त हो, कि कौन कौन सी मुश्किलात में से कलीसिया और दुनिया जो है वो गुजरेगी। और इसमें हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे कि क्या मुसीबतों से पहले उठाया जाना है, जिसको रैप्चर कहते हैं, या बाद में। विल टॉक अबाउट बोथ कॉन्सेप्ट्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं और बाइबल हमें क्या सिखाती है। ऑब्वियसली आई विल डू इट विदाउट एनी बायस, क्योंकि देयर आर पीपल हु बिलीव इन being lifted up in rapture before the tribulation, और ऐसे भी लोग हैं जो बिलीव करते हैं कि आफ्टर द ट्रिबुलेशन। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ भी हो, पहले हो या बाद में, खुदावंद खुदा जो है वो वफादार खुदा है। हालेलुया। सो आज हमने फर्स्ट चैप्टर इसका पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि ये किताब मुबारक है। दूसरा हमने देखा कि ये मसीह के लिए और इसकी कलीसिया के लिए बात करती है। तीसरा जो है कि यीशु मसीह के बारे में कि ये आने वाला है, जो था, जो है, जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा। चौथा इस किताब का तारुफ जो है इसके राइटर का, कि वो कहाँ पर बैठा था और कहाँ पर। पांचवा जो है यीशु मसीह की जो अपीयरेंस है, जो जलाली शक्ल है, उसके बारे में हमें बताया गया है कि वो कौन है और आलम अरवाह और मौत की कुंजियाँ उसके पास हैं और कैसे वो दिखता है। हाउ अमेजिंग ही इज़, एंड वी आर टू डिक्लेयर हिम द लॉर्ड एंड द किंग ऑफ आवर लाइव्स। हालेलुया। हम इस बुक को पढ़ते रहेंगे, एंड देन नेक्स्ट वीक में हम इसके चैप्टर्स 2 और 3 को देखेंगे, जिसमें कलीसियाओं के बारे में लिखा है, 7 चर्चेस को मैसेज दिया गया है। और उसके बाद फिर हम जो है वो इसके जो कह लें कि इन डेप्थ उसमें चले जाएंगे, बिकॉज देयर इज सो मच इंफॉर्मेशन दैट वी हैव टू गो थ्रू। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत है, खुदावंद आपके साथ हो। लेट्स स्टार्ट दिस वंडरफुल बाइबल स्टडी। आमीन। प्रेज गॉड।